अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम FIR विद फ़हीम सिद्दीकी के सेगमेंट फाइनल वर्डिक्ट में मैं हूँ रबाब असद और आज हम बात करने जा रहे हैं डंकी के बारे में। मैं डंकी मूवी की बात नहीं कर रही, मौजू तो इसका भी वही है और मूवी भी हकीकत के करीब तर है, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान से डंकी करने वाले उन पाकिस्तानियों की जो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए गैर कानूनी तरीक़ों से मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और इसे अब आम इस्तिलाह में डंकी कहा जाता है। इंसानी स्मगलिंग की तेज़ी से फ़रोग़ पाता हुआ ये कारोबार जो सैकड़ों पाकिस्तानियों समेत हज़ारों लोगों की जानें निगल चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 2023 में 3800 अफराद बहरे रूम में डूबकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जी हाँ, वाज़ेह रहे कि बहरे रूम वो समंदर है जिसके शुमाल में यूरोप, जुनूब में अफ्रीका और मशरिक़ में एशिया वाक़ है और ज़्यादातर डंकी इसी समंदर से होती है। यानी डंकी एक आग का समंदर है और हकीकत में डूब के जाना है। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए रातों रात ज़िंदगी बदलने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद या फिर बेरोज़गारी से परेशान नौजवान इस दुश्वार रास्ते का इंतखाब करते हैं, लेकिन इसकी मंजिल भी हर किसी के लिए खुशगवार नहीं होती। जो नौजवान मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं जाते उनके लिए भी ख़तरात ख़त्म नहीं होते, बल्कि अक्सर डंकी मारने वालों को फोर्स लेबर यानी जबरी मुशक्क़त का शिकार भी बनाया जाता है। डंकी मारने वाले अफराद इस हवाले से भी कहानियाँ बताई जाती हैं कि उनके ऑर्गन्स भी निकाल लिए जाते हैं। डंकी मारने के नुकसानात, ख़तरात और इसके सद्देबाप ना होने के नताइज क्या हैं और मासूम ज़िंदगियों के साथ जो खेल खेला जाता है इसे कोई रोकने वाला है भी या नहीं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम FIR के मेज़बान फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये डंकी का प्रोसेस क्या है और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है? देखिए, प्रोसेस बताने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये डंकी जो है ये अब नाम पड़ा है, पहले तो इसे इंसानी स्मगलिंग कहा जाता था और साल से ये कहानियाँ सामने आ रही हैं और हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब हज़ारों पाकिस्तानी, बल्कि अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के कहूँ तो पाकिस्तान की तारीख़ जो है, पाकिस्तान को माशाल्लाह 70 साल तो हो ही चुके हैं। इन 70 सालों में लाखों पाकिस्तानी जो है उन्होंने डंकी किया होगा। डंकी का जो एक पुराना रूट था, 2 रूट हैं पाकिस्तान से बेसिकली लोगों को ले जाने के लिए और लोग जाना चाहते हैं यूरोप। तो यूरोप जाने के लिए जो 2 रूट थे उनमें से एक तो ये था कि पाकिस्तानियों को किसी भी तरह से जो है वो यूनान पहुंचा दिया जाए। अब यूनान पहुंचाने के लिए जो तरीक़ेकार ये रूट था वो यही था कि जनाब पाकिस्तान से लेकर निकलते थे बलूचिस्तान से तख्तान, जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, वहाँ से ईरान से फिर जो है वो तुर्की, अब तुर्की से जो है फिर यूनान ले जाया जाता था। ये ज़्यादातर हिस्सा जो है ये खुश्क रास्तों पर होता था ये रास्ते सब, लेकिन यूनान से पहले जो है वो एक साहिली पट्टी थी, एक समंदर है, उस समंदर को अबूर करना होता है। यूनान ने कुछ अरसे से वहाँ पर जो है वो अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और कुछ अरसे पहले आपने सुना भी होगा सानिया, जिसमें जो है वो एक कश्ती जो है वो पूरी उलट गई और उसमें सैकड़ों लोग जो है वो मारे भी गए थे। अब उसके बाद ये जो खुश्की वाला रास्ता है ना, ये किसी हद तक जो है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अब जो है वो एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है डंकी मारने वालों ने और इस इंसानी स्मगलिंग के खेल से जुड़े अफराद ने। अब पाकिस्तानियों को जो है वो हवाई रास्ते से मुख्तलिफ ममालिक में ले जाया जाता है, जिसमें मिस्र भी है, लीबिया भी है और दीगर ममालिक भी हैं, और फिर वहाँ से जो है वो इटली ले जाया जाता है। इसके रास्ते में भी समंदर आते हैं, यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं जिस तरह से जो है खुश्की के रास्ते में होती हैं। लेकिन ये दोनों रूट जो हैं वो मौजूद हैं और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपका सवाल कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बहुत सादा सा है। चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन ये हो चुकी है कि लोगों को रोज़गार के मौक़े जो हैं उस तरह से मैसर नहीं है जिस तरह से कि होने चाहिए। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तालीम हासिल करने के बाद जो है वो रोज़गार तलाश कर रही होती है और ऐसे में किसी एक घर का फ़र्द जब किसी डंकी मार के किसी ऐसे मुल्क में पहुंच जाता है जहां उसके लिए मौक़े ही मौक़े हैं और उसके बाद जो है वो अपने घर वालों को ज़र मुबादला कह लीजिए या अपने घर वालों को जो रकूम भेजना शुरू हो जाता है, उनका एक स्टेटस ही चेंज हो जाता है, लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उस नौजवान के ऊपर दबाव पड़ता है कि यार फलां तो चला गया, तू क्या कर रहा है। अब ये जो तू क्या कर रहा है ना, ये सबसे बड़ा मसला है और ये सबसे बड़ा मसला बेसिकली पंजाब के उन इलाकों का ज़्यादा है जहाँ जो है ना वो आपने वो गाना सुना होगा, शरीका नू आग लग गई। तो वो जहाँ शरीका को जो है ना वो शरीकों को जो है वो आग लगानी होती है ना, वहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है। वहाँ ये इज्जत का मसला बन जाता है। वहाँ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यार फलां का बेटा, फलां का भाई तो बाहर बैठा है,
اور اس گھر میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ ایک ایک گھر کے کئی لوگ وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ انسانی اسمگلرس کے ہاتھوں ہتھے چڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور باوجود اس کے کوشش کرتے ہیں کہ جناب کسی ایک گھر کا ایک نوجوان مارا جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود جو وہ دوسرا جو ہے وہ جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ تو نے تو ملک سے باہر جانا ہے, اور کیسے جانا ہے یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جانا آپ نے انسانی اسمگلرس کے ہاتھوں ہے, یہ انہی کے ذریعے سے آپ نے باہر جانا ہے. تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی والا معاملہ ہے, اور ڈیمانڈ چونکہ بہت زیادہ ہے اس لیے انسانی اسمگلرز جو ہیں وہ بآسانی یہ سب کام کر رہے ہیں. اور پروسیس بالکل وہی ہے کہ جناب ایک بندہ جب ایک فیملی کوئی آ جاتی ہے رابطے میں, تو اس کے بعد جو وہ دیگر بندے بھی جو ہیں اسی فیملی کے وہ رابطے میں رہتے ہیں اس اسمگلر سے, اور ان کا پورا نیٹ ورک ہے, یہاں سے لے کے یورپ تک ان کا نیٹ ورک ہے, خشکی کا راستہ ہو, سمندری راستہ ہو, ہر جگہ ان کا نیٹ ورک موجود ہے. اس کے لیے وہ پاکستانیوں کو لے کے جا رہے ہیں, مار رہے ہیں, مر رہے ہیں پاکستانی. آپ نے کہا انسانی اعضا نکال لیے جاتے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. اور پاکستانی کیا, میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے لوگ بھی ڈنکی مارنے والوں میں شامل ہیں. انڈیا نے اسی لیے اس پہ مووی بھی بنائی. تو یہ ایک ایسا المیہ ہے ہمارے اس خطے کا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے ایک دکھ ہی ہوتا ہے. اچھا فہیم صاحب, یہ ایجنٹس جو ہوتے ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ اب ظاہر ہے یہ انلیگل کام ہے, تو کوئی دفاتر کھول کے تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. تو اب اگر کوئی ان نون بندہ, جیسے بیچ میں آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈنکی پہلے مار چکے ہوتے ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کو بتاتے ہیں اور اس طرح سے چین چلتی ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بالکل ہی پہلی بار کوئی کرنا چاہے تو ان لوگوں تک اپروچ کیسے کی جاتی ہے, رسائی کیسے؟ ارے آپ نے کیا بات کر دی کہ دفاتر کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے. آج کے دور میں سوشل میڈیا تو پورا ایک دفتر ہے. سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس کی پوسٹ ملیں گی آپ کو. سوشل میڈیا پہ تو اسلحہ بیچا جا رہا تھا, یہ تو پھر انسانی اسمگلنگ ہے. آپ سوشل میڈیا پہ صرف سرچ کریں, آپ کو جو ہے وہ درجنوں ایجنٹس مل جائیں گے جو آپ. سائبر کرائم کیا کر رہا ہے؟ سائبر کرائم بیٹھا ہوا ہے. ایف آئی اے کا کام ہے اصل میں. ایف آئی اے کا صرف ایک سیکشن نہیں ہوتا. سائبر کرائم تو چلے ہی ہے نا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ کارروائی کریں. اب تو پیکا بھی آ گیا. اینٹی ہیومن اسمگلنگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایف آئی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہیومن اسمگلنگ کو روکنا ہے. بالکل. لیکن نہیں ہے, اس طرح کی کارکردگی نہیں ہے. نام نہاد کارروائیاں کی جاتی ہیں, ان کارروائیوں کے نتیجے میں جو وہ بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں لگا پائی جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہوتا ہے یہ کہ ایف آئی اے نے بڑا کام کر لیا. لیکن دوسری جانب آپ حادثات اٹھا کر دیکھیے, واقعات اٹھا کر دیکھیے, انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کی تعداد اٹھا کر دیکھیے. آپ نے خود ابھی جو ہے وہ اس کی رپورٹ ابھی ذکر کیا انٹرنیشنل ہیومن آرگنائزیشن کا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کا, وہ بتا رہی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں اب تک, اور جا ہی رہے ہیں, مستقل جا رہے ہیں. اصل مسئلہ ایف آئی اے نہیں ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں مواقع پیدا کرنا ہوں گے. آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اپنے ملک میں رہ کر بھی اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. جب یہ چیز ہو جائے گی نا, اس کے بعد جو ہے نا آپ کہیے گا کہ جی اب ہم روکیں گے. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ جی ایجنٹس در ایجنٹس, ان ایجنٹس کے لوگ جو ہیں وہ مختلف اداروں میں موجود ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں, اور ایک کھلا کھیل ہے جو ہو رہا ہے, اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور کتنی ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. یونان کے واقعے میں آپ دیکھیں نا, جو پاکستانی بنے تو پاکستان کی بدنامی ہوئی تھی نا, یا دیگر ملکوں میں یا دیگر سرحدوں پر جب لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کی جب شناخت ہوتی ہے تو جب اس میں پاکستان کا نام آتا ہے تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے نا, لیکن اس ملک کی بدنامی کا کسی کو احساس نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو اس کے سدباب کے لیے روزگار کے مواقع, وہ تو ایک فیکٹ ہے ہی کہ وہ تو ہونے ہی چاہیے, میرٹ کا نہ ہونا بھی تو ایک بڑی وجہ ہے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ بھی ڈنکی مارنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ملک میں میرٹ کا فقدان نظر آتا ہے. بالکل ہے, یہ ایک وجہ ہے. جب آپ کو داخلے نہیں ملیں گے میرٹ کے اوپر, جب آپ کو میرٹ کے اوپر نوکریاں نہیں ملیں گی, جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ سفارش کلچر کے اوپر جو ہے وہ صرف آگے بڑھا جا سکتا ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, آپ کے پاس سفارش نہ ہو, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار پھر کیا کیا جائے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار ملک سے جانا ہی بہتر ہے. تو اس کے لیے پھر آپ جو ہیں وہ جمع پونجی, جو کوئی بیوی کا زیور رکھ رہا ہے, کوئی ماں کا زیور فروخت کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی بہن کی شادی کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ پیسہ اٹھا کے ایجنٹ کو دے دیتا ہے. ایسی ہیومن اسٹوریز سامنے آتی ہیں اس صرف معاملے میں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آپ ایجنٹس کو
مجبور ہو جاتے ہیں ایجنٹ کے ہاتھوں کہ یار وہ ایجنٹ آپ کو لے کر جائے اور آپ اس کی تمام شرائط پوری کریں، اور پھر جو کچھ راستے میں ہوتا ہے وہ بھی انتہائی خوفناک ہے. جب آپ خشکی کے راستے جا رہے ہوتے ہیں نا، جی جی، تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، صرف چلتے رہنا ہے. اب آپ کو لے جایا جا رہا ہے، پیچھے جو ہے وہ اگر کسی بھی سرحد پر محافظوں نے دیکھ لیا، سرحدی محافظوں نے، تو خیال نہیں کرتے، اور پھر پہلے آواز لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں. یونان میں یہی ہوا تھا، کشتی پر اسی طرح سے فائرنگ کی گئی تھی. اس وقت یہ کہا گیا ہوتا ہے، چونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ جناب صرف چلتے رہنا ہے. اب چلتے رہنا ہے، پیچھے فائرنگ ہو رہی ہے، آپ کا برابر والا گر رہا ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے، آپ نے بھاگتے رہنا ہے. آپ نے رک کے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے برابر میں جو تھا وہ گر گیا، اس کے گولی لگی تو کہاں لگی، وہ زندہ ہے، مر گیا، زخمی ہے، کچھ نہیں دیکھنا آپ نے صرف چلتے رہنا ہے. صحیح. جب یہ ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، ان کو کھانے تک کے لیے ان کے لیے پاس نہیں ہوتا ہے. ان کو چنے دیے جاتے ہیں کہ چنے کھاتے رہو اور چلتے جاؤ. تو میں کیا کیا بتاؤں کہ کس طرح سے ڈنکی ہو رہا ہے، اور یہ کتنا مشکل سفر ہوتا ہے جس سے گزر کر جو ہے وہ نوجوان پہنچتے ہیں دیگر ممالک میں، اور جو پہنچ نہیں پاتے ان کی کہانی اس سے زیادہ دردناک ہے. بالکل. ہاں. اچھا، اسی پر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چاہ رہی تھی کہ آپ، وہ وہی بات ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ ایک منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ نیٹ ورکس ہیں، سب کچھ ہے. اور یہ چینز جو ہیں یہ کہاں تک جا کر ملتی ہیں؟ اگر ہم آرگن نکالنے والی بات دیکھیں کہ آرگنز نکال لیے جاتے ہیں، تو اس کو آپ کہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور کہاں کہاں ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں؟ میں یوں کہوں گا کہ کئی خطوں پر مشتمل ایک معاملہ بن چکا ہے نا اب تو، کہ پاکستان، اس کے بعد ایران کے بعد ترکی کے بعد لیبیا، یونان، مصر، اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک اب ان روٹس کے اوپر موجود ہیں، جس میں ہوائی روٹس بھی ہیں، خشکی کے روٹس بھی ہیں. ان روٹس میں یہ نیٹ ورکس ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. اب اس کو ذرا سمجھیے گا، بہت سننے میں بڑی معمولی سی بات لگ رہی ہے کہ یہ لنکڈ ہے. یہ دیکھیے کہ کتنے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ یہاں سے لے کر یورپ تک کئی ممالک آتے ہیں. ان کئی ممالک میں یہ جو ایجنٹس ہیں، یہ مافیا جو ہے، یہ آپس میں لنکڈ ہیں. اور جب یہ لنک ہیں تو اسی کے نتیجے میں جو ہے یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. اس ایجنٹ نے آپ سے پیسے لیے ہیں، اگر کسی اور دوسرے ایجنٹ کی نیت خراب ہو گئی ہے اور وہاں پہنچ کر اس نے اس جو بھی ڈنکی مار رہا ہے اس سے کہا کہ تو نے پیسے دینے ہیں، اور اب یہ کہے کہ میں تو پیسے اس ایجنٹ کو دے کے آ رہا ہوں، اس کی نیت خراب ہو چکی ہے، اس نے کہا نہیں میں تو تجھے نہیں لے کے جا رہا آگے. اب اس کو وہیں چھوڑ دیا. اب وہ زندہ رہے مرے کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے. اگر ہیں اس کے پاس کچھ تو اسے دینا ہے، نہیں ہے تو وہ وہیں باقی زندگی گزارے گا، اور جو صرف تیسی بھی گزارے گا وہ ایک الگ کہانی ہے. دوسری بات، ظاہر ہے جب ڈنکی مارنے والے جو ہیں وہ پہنچتے ہیں کسی ملک میں، اور تو انہیں تو بڑے خوشنما خواب دکھائے جاتے ہیں. جب وہاں جاؤ گے تو زندگی بدل جائے گی، ایسا ہوگا کہ تمہارے لیے تو نوکریاں جیسے جو ہے وہاں پہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے تمہیں پیش کر دے گا. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو نوکری نہیں ہوتی، ان سے جبری مشقت کے کام لیے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے جو آپ نے بھی کی ہے کہ ان کے آرگنز نکال کر بیچے جاتے ہیں. ڈارک ویب کے اوپر اس کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اب ایک دوسرے سے لنک ہو چکی ہیں. یہ سارے نیٹ ورکس ایک دوسرے سے لنکڈ ہو چکے ہیں، اور یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. یہ مافیاز ہیں. اور صرف میں یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس میں ناکام ہے، دیگر ممالک بھی اس میں بہت حد تک ناکام ہے کہ ان کا مافیاز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہیومن اسمیگلنگ اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ان ممالک کے لیے، ہمارے لیے تو چلو اس طرح سے ایشو ہے نا کہ جی ہمارے لوگ جا رہے ہیں، ان ممالک کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ وہاں جا کر ان کی افرادی قوت کے اوپر بوجھ بنتے ہیں نا، ان کے وسائل کے اوپر بوجھ بنتے ہیں نا. لیکن جو یورپ کے کنٹریز ہیں مختلف، وہاں جس طرح سے انسانی اسمگلرز اس وقت اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سوچنے کا اور ایک فکر کرنے کا موقع ہونا چاہیے. بالکل. اچھا فہیم صاحب، پھر آپ حکومت کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اویئرنیس کس طرح سے، کوئی کیمپین لانچ کرنی چاہیے باقاعدہ؟ کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ فیملیز جو ہیں وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں اس کام میں اپنے بچوں کو، اور ایک فرد چلا گیا تو مطلب باقیوں کے لیے وہ سکسیس اسٹوریز بن جاتی ہیں، تو فیملی کی پوری سپورٹ ہوتی ہے. تو حکومت کیسے اویئرنیس کریٹ کرے ان لوگوں میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اویئرنیس تو ڈیفینیٹلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک ناخواندگی کا جو ایک شرح ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے،
اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد چونکہ کم ہے، اس کی وجہ سے آپ اویئرنیس کیمپینز چلاتے بھی ہیں تو ان کا وہ اثر نہیں ہوتا. اثر اس بات کا ہوتا ہے جو آپ بھی کہہ رہی ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کا بچہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور اس نے اب پیسے بھیجنا شروع کر دیے ہیں، تو وہاں پر کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جاتا ہے کہ جناب اس علاقے میں، جس علاقے میں وہ بچہ پہنچا ہے، اس علاقے کا کوئی مونومنٹ جو ہے وہ گھر کے اوپر بنا دیا جاتا ہے. اب وہ دور سے نظر آتا ہے کہ فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ فلاں کنٹری میں ہے اور دیکھو کتنا کما رہا ہے. اب وہ جو ایک سکسیس اسٹوری کے طور پہ جو اسے دیگر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں ایک وقت میں. ان کے اپنے گھر سے کہا جا رہا ہوتا ہے، ایک بچہ چلا گیا، دوسرا بچہ جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں مر گیا ایک بچہ، اس کے والدین دوسرا بچہ بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ایجنٹ بھی اس بات کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، انہی پیسوں میں جو میں نے اس بچے کے لیے لیے تھے میں تمہارا دوسرا بچہ لے جاؤں گا. یہ سٹوری، یہ اس وقت سچویشن ہے، ریئلٹی چل رہی ہے ابھی. یہ ریئلٹی ہے. پھر آپ نے کہا نا کہ جناب اقدامات کیا ہونے چاہیے. 20 سال کے بعد پہلی بار میرے سامنے اقدامات آئے تھے. میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں اقدامات کیا تھے. پچھلے دنوں جو ہے انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے FIA ہیڈ کوارٹر سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی. ابھی ایڈوائزری تھی کیا، ذرا مزے کی ایڈوائزری ہے کہ، اور یہ بات میں بتا دوں کہ یہ 20 سال بعد ہو رہی ہے، کہ ملک بھر کے جو ڈپٹی ڈائریکٹرز امیگریشن ہیں، یعنی جو ایئرپورٹس پر امیگریشن کا عملہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت جاری ہوئی تھی کہ 15 ممالک اور پاکستان کے 9 شہر اور 2 ایئر لائنز، ان کے مسافروں کے اوپر آپ کڑی نگرانی رکھیں گے. اب کون سے ہیں وہ؟ پہلی دفعہ جو ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ 15 سے 40 سال کی عمر کے جو مسافر ہیں، آپ انہیں جو ہے آپ چیک کریں گے اور سخت نگرانی کر کے انہیں اگر جانے دیں گے. اب اس میں کون کون سی تھیں؟ 2 ایئر لائنز پہلے تو بتا دوں، فلائی دبئی اور ایتھوپین ایئر لائن. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ جناب وہ 2 روٹس ہیں جن میں سے ایک خشکی کا روٹ ہے اور ایک جو ہے ہوائی راستہ ہے. یہ ہوائی راستے سے جن کو لے جایا جا رہا ہے ان کے لیے یہ 2 ایئر لائنز خاص طور پہ استعمال ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا تھے وہ ممالک کون سے تھے؟ آذربائیجان جو کوئی جا رہا ہے، ایتھوپیا جا رہا ہے، سینیگال جا رہا ہے، کینیا جا رہا ہے، رشیا، سعودیہ، مصر، ان کے مسافروں ہیں. اس کے علاوہ لیبیا، ایران، موریتانیہ، عراق، ترکیہ، قطر، کویت، کرغزستان، ان کے مسافروں کی بھی پروفائلنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اچھا، اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں جو ساری ایک ایڈوائزری ہے. اس میں ایک تو انسانی اسمگلنگ ہے، دوسرے اس میں وہ لوگ بھی تھے جو مختلف ممالک میں جا کر بھیک مانگتے ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی اس میں یہ تھا کہ جناب سعودیہ کوئی جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی، یا ایران جا رہا ہے، عراق جا رہا ہے، تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جا کے وہ بھیک بھی مانگا کرتے ہیں. اچھا، یہ تھا کہ یہ 15 ممالک جو ہیں، یہ 15 ممالک بیسیکلی ایک روٹ کے طور پر استعمال ہو رہے تھے اور یورپ کی تک کے لیے استعمال ہو رہے تھے. اور یہ جو ساری ایڈوائزری تھی یہ کیوں تیار ہوئی تھی؟ جولائی سے دسمبر تک، یعنی پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، جولائی سے دسمبر تک جو لوگ گئے تھے ان کے ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے ایک ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد آپ نے ایڈوائزری جاری کر دی. پہلے سے سو رہے تھے کہ 20 سال سے، 20 سال بعد تمہیں خیال آیا کہ تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے. پھر یہ بھی، یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی اس ایڈوائزری میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، پتہ تو سب کو ہی ہے، لیکن چونکہ FIA کے تھرو آئی بات تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریکارڈ پہ بھی آنی چاہیے. یہ بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو جاتے ہیں انسانی اسمگلنگ کا ڈنکی مارتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہے. اب اس میں انہوں نے باقاعدہ FIA نے وہ شہر بھی بتا دیے تھے کہ منڈی بہاؤدین ہے، گجرات ہے، گجرات بہت بڑا مرکز ہے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے، سیالکوٹ ہے، گجرانوالا ہے، اس کے علاوہ جہلم، ٹوبا ٹیک سنگھ، حافظ آباد اور شیخوپورہ. یہ وہ شہر ہیں یا ان سے جڑے ہوئے وہ علاقے ہیں جہاں کے نوجوان جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں. ہم بار بار بات کر رہے ہیں یونان کشتی حادثے کی. یونان کشتی حادثے کے بعد جب انکوائری شروع ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس میں جو لوگ مرے تھے ان میں سے تقریباً 200 لوگ کراچی سے گئے تھے. اب کراچی سے، اور ظاہر ہے وہ جو ہے یونان جانے کا جو راستہ تھا اس میں یہی تھا کہ وہ یہاں سے بائی ایئر بھی گئے تھے. یہ 200 لوگ جب کراچی سے گئے تو FIA کہاں تھی؟ اس بات کے اوپر جو سابق ڈائریکٹر FIA ہیں ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری اس وقت ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر افسران ہیں FIA کے ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر FIA ہیں، ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. تو
یہ صرف اس لیے ہوا، انکوائری بھی اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایف آئی اے اس سارے کھیل میں ملوث ہے، اور ایف آئی اے کے افسران کی ملی بھگت سے یہ سارا گیم جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اچھا، میں بس آپ نے یہ جو بات کی ہے اسی پر تھوڑی سی اور تفصیل چاہوں گی کہ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ یہ نیٹ ورکس بہت مضبوط ہیں اور خطوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ نے بھی ایف آئی اے کا بھی نام لیا، تو اس میں کیا کچھ اشرافیہ بھی ہیں، پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں؟ دیکھیے جب بات گجرات کی آتی ہے نا، تو گجرات کے لوگوں کے حوالے سے یہ بات، جیسے میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا اوپن سیکرٹ، وہ اوپن سیکرٹ ہے۔ گجرات کے لوگوں کا جو جانا ہے، اور گجرات سے جتنے انسانی اسمگلرز کی گینگز آپریٹ ہوتے ہیں وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور گجرات کے جو سیاسی خاندان ہیں وہ اس سارے گیم کے پیچھے ہیں، وہ سارے اس گیم کے پیچھے ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلرز کا جو کام ہے، انسانی اسمگلنگ کا، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے، ان کی سپورٹ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ایف آئی اے کسی کے خلاف کارروائی کرے تو یہ سیاستدان اسے بچاتے ہیں۔ یہ ہے گیم سارا۔ ہمیں ہر جگہ جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو اچھا کام ہونا ہے، یعنی جو ہمارا سوال یہ تھا نا کہ یار روک تھام کیسے ہوگی، تو وہ روک تھام نہیں ہو پاتی۔ انسانی اسمگلنگ کے نتیجے اگر آپ نے نہیں روک تھام کی، آپ نے نہیں اس کو سیاست کو ایک طرف کیا، آپ نے نہیں ایف آئی اے سے جو ہے وہ کرپٹ افسران کو ہٹایا، آپ نے نہیں انسانی اسمگلنگ کے اسمگلرز کے خلاف آپ نے کاروائیاں کی، تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ کل کو پھر کوئی کشتی جو ہے اس پہ فائرنگ ہوگی، وہ ڈوبے گی۔ کل پھر یہ خبر آئے گی کہ جناب کسی خشکی کے راستے پر ڈھانچے پڑے ملے ہیں، اور یہ ڈھانچے ان لوگوں کے تھے جو ڈنکی مارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سفر کے دوران جو ہے وہ کہیں فائرنگ کا نشانہ بن کے یا کہیں بھوک اور پیاس کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی جان سے گئے۔ یہ سلسلہ پھر اسی طرح جاری رہے گا۔ فہیم صاحب، ہم نے تو اپنی طور سے کوشش کی ہے کہ اویئرنیس لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ ڈنکی مارنا کس قدر خطرناک ہے، اور حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور سدباب کے لیے جو کچھ عملی اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے۔ مزید بھی ایسے ایشوز پر بات کرتے رہیں گے۔ یہاں کا سیگمنٹ ابھی اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے سیگمنٹ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔